अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारतखाने आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर से सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अपने भाई सैयद इब्राहिम रईसी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान की हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा हुआ है। हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगबार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, फहद चौधरी से जानते। जी फहद। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सिफारतखाने पहुंचे और ईरानी सफ़ीर से उन्होंने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर शख्सियात के जाम हक होने पर इजहार ताज़ियत किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान में आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी अपनी कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गुज़िश्ता माह सदर रईसी के दौरे पाकिस्तान ने हमारे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता करे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी कौम का मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े रहने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मरहूम सदर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंसान और ईरान का दोस्त समझते थे और सदर रईसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जज्बात और उनके अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। जी, पाकिस्तानी कौम ईरानी कौम के साथ खड़ी है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। अज़रबैजान दौरे से वापस जाते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हो गए। ईरानी सदर का जस्द खाकी मलबे से मिल गया है, जबकि ईरानी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने तस्दीक भी कर दी है। कल ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। इमाम रजा के मज़ार पर सरकारी तौर पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत का ऐलान किया गया। सरकारी तर्जुमान ने ईरानी अवाम और दुनिया के नाम इब्राहिम रईसी के हादसे का जिक्र किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अली, डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लहान, मशरिकी अज़रबैजान सूबे के गवर्नर डॉक्टर मालिक रहमती के अलावा ईरानी अफसरान सरदार सैयद मेहदी, अंसार अल मेहदी, एक पायलट और मददगार पायलट हादसे में जाँ बहक हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गयी। मैयतों को तबरेज मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी सदर का जस्द खाकी मलबे से मिल गया। ईरानी सरकारी मीडिया अरना और तेहरान टाइम्स ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में सदर समेत दीगर तमाम सवार अफराद की हलाकत की तस्दीक की। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी हादसे और उसमें होने वाले जानी नुकसान की खबरें दी। ईरानी आइन के मुताबिक अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर बतौर कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि नए सदर के इंतखाबात के लिए 50 रोज के अंदर वोटिंग कराई जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर कब, कहां और कैसे हादसे का शिकार हुआ, इस पर एक तफसीली नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अज़रबैजान के सरहदी इलाके में एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद ईरान वापस आ रहे थे। डैम के इफ्तिताह के मौके पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव भी मौजूद थे। ईरानी सदर और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर तबरेज के सरहदी इलाके में संगन नामी तांबे की कान के करीब हादसे का शिकार हुआ। ये ईरान के मशरकी अज़रबैजान सूबे में जोल्फा और वर्ज़कान के दरमियान और तबरेज शहर से 70 किलोमीटर जबकि तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। हेलीकॉप्टर ने खराब मौसम और विजिबिलिटी सिफर होने के बायस संगलाख इलाके में मुश्किल तरीन क्रैश लैंडिंग की कोशिश की। हेलीकॉप्टर का मलबा और सवारों की तलाश के लिए फौरी तौर पर 40 अलग अलग रेस्क्यू टीमें 8 एम्बुलेंसेस के साथ जाए हादसा की जानिब रवाना हुई, लेकिन सख्त मौसम के बायस उन्हें मतलूबा जगह पहुँचने में ताखीर हुई। जबकि ऑपरेशन में मुश्किलात दरपेश रही। इमरजेंसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
اسٹیشن کے ترجمان کے مطابق پورے علاقے میں شدید دھند تھی، جس سے فضائی کارروائی جاری رکھنا ناممکن تھا۔ ڈرون یونٹ سے مدد لی گئی، جس نے ہیڈ سورس کو پہچان کر حادثے کے صحیح مقام کی نشاندہی کی۔ ریسکیو ٹیموں نے اس مقام پر پہنچ کر ہیلی کاپٹر کے ملبے اور سوختہ لاشیں برآمد کی جو ناقابل شناخت ہیں۔ ادھر اسرائیل نے ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں ہاتھ نہیں۔ پاکستانی عوام سے خطاب کی خواہش دل میں لیے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ 22 اپریل کو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آئے تھے، جس میں دونوں ممالک نے باہمی تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا عہد کیا۔ انہوں نے لاہور میں مزار اقبال اور کراچی میں مزار قائد پر حاضری بھی دی۔ پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، خواہش تھی عوامی جلسے سے خطاب کرتا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کے آخری دورے میں خواہش کا اظہار۔ در اجتماع پرشور مردم لاهور، اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من 22 اپریل کو ابراہیم رئیسی 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی، تجارت سمیت متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک نے باہمی تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا عہد کیا۔ امن کی سرحد سے خوشحالی کی سرحد میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے غزہ سے متعلق پاکستانی موقف کو سراہا تھا، صہیونی ریاست کے خلاف ڈٹے رہنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. انہوں نے لاہور میں مزار اقبال اور کراچی میں مزار قائد پر حاضری بھی دی تھی۔ تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مردم عزیز در پاکستان، پیر و جوان، همه آحاد مردم عزیز در این ایالت و جای جای پاکستان ابلاغ سلام میکنم۔ معزز مہمان کو جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ملک بھر میں یوم سوگ اور پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور دیگر نے بھی ایرانی صدر کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ چشم ما روشن، دل ما شاد۔ ایرانی صدر کی شہادت پر پاکستان کی فضا بھی سوگوار، ملک بھر میں یوم سوگ، پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کی شہادت پر اظہار افسوس، ٹویٹ میں کہا، دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ نے 1 ماہ قبل پاکستان کا تاریخی دورہ کیا تھا، وہ پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی ایرانی صدر کی حادثے میں شہادت پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار۔ PPP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی المناک موت پر اظہار افسوس۔ بیان میں کہا، اس افسوسناک واقعے پر ہر پاکستانی غم زدہ ہے اور اپنے بہن بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے کہا کہ ایرانی صدر کی خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کے انتقال پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی ایرانی صدر کی شہادت پر افسوس کا اظہار، کہا ایرانی صدر پاکستان کے بہترین دوست تھے، پاک ایران تعلقات کے حوالے سے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افسوسناک حادثے پر گہرا رنج ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام ایرانی بہن بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ پاک ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر کے درجات بلند فرمائے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ احمد فراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس تکلیف دہ ہیں۔ وزیر اعظم فوجی افسران کابینہ کو عدالت میں بلانے کا کہنا مناسب نہیں۔ تاثر جا رہا ہے کہ اداروں کے درمیان تصادم ہے۔ وفاقی زیر قانون اعظم نذیر تار نے کہا کہ سوشل میڈیا سے متعلق بل کی تیاری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی بنا دی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ممالک میں قانون سازی ہو چکی، جبکہ بل پر تنقید کرنے والے اس کو ایک بار پڑھ ضرور لیں۔
احمد فرحاد کی گمشدگی کے بعد مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں. یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں, وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے. یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے. حکومت ایک بل لا رہی ہے, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی مشاورت سے ایک اسپیشل کمیٹی قائم کر دی ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک نے یہ قوانین بنا چکے ہیں. کچھ چھلکوں سے تنقید کی نظر سے دیکھا گیا تو میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ایک دفعہ اس پورے پیکج کو پڑھیے گا ضرور. آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاعر احمد فرحاد کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کو بھی آگاہ کریں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ آزادی مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں بانی پیٹر کو بری کر دیا گیا ہے. ایک مقدمہ تھانہ کوہسار اور دوسرا تھانہ کراچی کمپنی میں درج ہے. اسلام آباد کی سیشن عدالتوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, فیصل جاوید, قاسم سوری, راجہ خرم نواز کو بھی عدالت نے بری کر دیا ہے. آزادی مارچ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوئے تھے. اور اب یہ جانیے, انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں رہنما تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری اس واقعہ قرار دے کر خارج کر دی ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ خدشہ ہے پرویز الہی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ درخواست سے ضمانت میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. پرویز الہی کو مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا. عدالت نے ضمانت کی درخواست قبل از وقت قرار دیتے ہوئے نمٹا دی. کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے 3 خصوصی پروازیں پاکستانی طلبہ کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی ہیں. کے پی حکومت نے پھنسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے مفت پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کرغزستان سے پاکستانیوں کی واپسی جاری. کے پی حکومت نے بھی اہم اعلان کر دیا. پرواز KA4571 نے رات گئے 2:30 بجے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر لینڈ کیا. طلبہ کے لیے حکومت کی ہدایات پر خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. پرواز 20 منٹ کی تاخیر سے لینڈ ہوئی. طلبہ کے والدین اور رشتہ دار ایئرپورٹ پر اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بڑی تعداد میں موجود تھے. ہم اس رات وہیں پہ تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر گیا. آج ہماری ماں بہن آج بھی بندوں کو چوری سے مارا ہے. ادھر کی گورنمنٹ نے تب ایکشن لیا جب سارا کچھ ہو گیا ہے, جب توڑ پھوڑ مار کٹائی ہاسٹلز وغیرہ میں سب کچھ ہو گئی ہے. اس کے بعد ان کی تھوڑی سی پولیس آئی. اس سے قبل بھی کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے 2 خصوصی پروازیں طلبہ سمیت 180 سے زائد مسافروں کو لے کر وطن واپس پہنچی تھی. پاکستانی طلبہ سمیت تقریباً 180 مسافر بشکیک سے باحفاظت 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن پہنچے. مسافروں کو لے کر آنے والی پرواز KA4575 نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا. کے پی حکومت نے پھنسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے مفت پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ طالب علم مفت ایئر سروس پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے. ایڈوفی فائنینشیل سروس لمیٹڈ نے اسٹڈی ناؤ پے لیٹر کے اقدام کا آغاز کر دیا ہے جس سے کم آمدنی والے طلبہ کا مالی فائدہ حاصل ہوگا. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ادارے کو نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی کا لائسنس دے دیا ہے جبکہ SIFC کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اولی منصوبہ ہے. اور آپ کو بتائیں کہ سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے. کراچی میں میٹرک کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں. 21 سے 27 مئی کے درمیان میٹرک امتحانات نہیں ہوں گے. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی وزیر تعلیمی بورڈ اور جامعات کے حکم پر ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات ملتوی کیے گئے. 28 مئی سے میٹرک امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی 21 اور 27 مئی کے درمیان ملتوی پرچے کا امتحان بعد میں لیا جائے گا. ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں. پنجاب میں ہیٹ ویو کے پیش نظر تمام اسکول 7 روز کے لیے بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکول 25 سے 31 مئی تک بند رہیں گے. اعلامیے کے مطابق جن اسکولوں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ ضروری حفاظتی انتظامات کے ساتھ کھلے رہیں گے. PDM پنجاب نے 21 سے 27 مئی کے دوران پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کیا ہے جبکہ محکمہ تعلیم نے 1 جون سے 15 اگست تک پہلے ہی موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر رکھا ہے.
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا والے بتائیں کس نے نکالا، میدان میں آئے اور اپنا مال واپس لائیں۔ آئندہ بجٹ حکومت نہیں IMF پیش کرنے جا رہا ہے، وہ لاوا پک چکا ہے کہ پھٹے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ لائیں نا، وہ لائیں، میدان میں غریب کا خیال کریں۔ جو بھی جس کے پاس ہے، جمہوریت گھیراؤ میں ہے، جمہوریت جو ہے شدید مسائل میں ہے، غیر مقبول حکومت ہے۔ اس حکومت کی کوئی نہ سن رہا ہے نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ IMF بجٹ لا رہا ہے، بجٹ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ 17 گریڈ تک کی تنخواہ دوگنی کر دی جائے، ورنہ یہ لاوا پھٹے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منی کے ترک وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ISBR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تاریخ، ثقافت، دین کی بنیاد پر استوار تعلقات پر اظہار اطمینان کیا گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔